काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार। और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल वो है सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 9 और किताब के सफ़ा नंबर 115, जिसका हमने आधा हिस्सा पढ़ लिया था पार्ट 8 में, और बकाया हिस्सा के साथ हम आज अब रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हेडिंग है दरबार हाकिम में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतजाज और मकबूल तरीन खुतबा। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो सदमात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सहने पड़े, उन सदमात ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज़िंदा दरगोर कर दिया था। बाद रहलत रिसालत मुआब आप सलामुल्लाह अलैहा पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े और मुसलमानों ने आपको वो दुख पहुँचाए कि उनके ज़िक्र की ताब नहीं। खुद सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मुझ पर ऐसे मसाइब पड़े कि अगर दिनों पर पड़ते तो वो स्याह रातें बन जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुल 75 रोज़ या 95 रोज़ यानी 75 या 95 रोज़ ज़िंदा रहीं, लेकिन इस कलील सी यानी छोटी सी मुद्दत में एक दिन भी सुकून न पाया। कोई एक गम न था, कोई एक सदमा न था जो आप सलामुल्लाह अलैहा बर्दाश्त कर लेती। आपकी ज़िंदगी में तो मसाइब व अलाम का एक तांता बंधा हुआ था। जिस उम्मत से तवक्को थी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हमदर्दी करेगी, उस उम्मत रसूल ने दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी सफ़ाकी का मुज़ाहरा किया। सरवर दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद होते ही दुनिया परस्तों की निगाहें फिर गईं, दिल पलट गए, हालतें बदल गईं। गोया हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो फ़ातिमा ही न थीं कि जिनके इस्तकबाल के लिए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। इन सदमात में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पुरज़ोर एहतजाज फरमाया। आपके दो खुतबे तो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक उन खुतबों की अहमियत ऐसी ही थी जैसे कुरान हकीम को पढ़ना और याद करना। इस खुतबे में आप सलामुल्लाह अलैहा ने उन लोगों को मुखातिब किया कि जिन्होंने खिलाफत की इमारत को उसकी हकीकी बुनियाद से हटाकर दूसरी जगह रख दिया है। चुनाचे आप फरमाती हैं। अच्छा सामीन, मैं ये साथ साथ बता दूं कि ये इसमें छोटी छोटी लाइनें अरबी की हैं और साथ साथ उसका उर्दू तर्जुमा साथ ही लिखा हुआ है, तो हमारे लिए समझना आसान होगा उर्दू में। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है इन ब्रैकेट यानी इन्वर्टेड कॉमा में, आप फरमाती हैं कि वाय हो उन लोगों पर उन्होंने खिलाफत को रिसालत की बुनियाद, नबूवत की असास, रूहुल अमीन की मंजिल और दीन और दुनिया दोनों के उमूर से वाकिफ़ व बाखबर शख्स से हटाकर अलग रख दिया। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा घाटा है, गुनाह नहीं है, वर्ड घाटा लिखा है, घाटा है ये। आखिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर इतना अताब क्यों है, यहाँ पर सवालिया निशान। और फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि उन पर यह अताब महज उनकी तलवारों की बाढ़, सख्ती से रोंद डालने, दर्दनाक सज़ा देने और खुदा के मामले में इंतहाई शिद्दत से काम लेने की वजह से है। खुदा की कसम अगर ये लोग एक साथ इस सिलसिले से मुंसलिक हो जाते तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम के हाथों में दे गए हैं और सबके सब मिलकर उनके हल्क़े अतात में आ जाते तो अली अलैहिस्सलाम उन्हें मुजतमा रखते और बहुत सहल व आसान रफ्तार से लेकर चलते। ना तो उन्हें कोई अजियत होती, ना तकलीफ़ का सामना होता, और अली अलैहिस्सलाम उन्हें शीरीं व खुशगवार छलकते हुए आब से सैरो सैराब करके पलटाते और
ظاہر و باطن ہر حال ان کے خیر خواہ، ظاہر اور باطن ہر حال میں ان کے خیر خواہ رہتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے حوالے کی، کہ ابو بکر احمد بن عبد العزیز جوہری کی کتاب الثقیفہ و فدق اور بلاغات النساء صفحہ نمبر 23 سے یہ خطبہ علامہ مجلسی نے، بہار الانوار طبری نے، احتجاج اور دیگر علماء اعلام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ حوالے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ورثہ باغ فدق جب خلیفہ اول نے غصب کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق دینے سے انکار کیا تو آپ علیہ السلام بنی ہاشم علیہ السلام کی خواتین کے جھرمٹ میں مسجد میں گئیں اور ایک مفصل خطبہ انصار و مہاجرین کے سامنے ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ جہاں اپنے حق کے صحیح ہونے کی ترجمانی کرتا ہے، وہیں یہ دین مبین کی ایک کامل تفسیر بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں انورٹڈ کاما کہ جب خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دارالانبیاء علیہ السلام اور مقام برگزیدان میں جگہ عنایت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے، تو تم لوگوں میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے یہ لوگ اپنے عزائم کو ظاہر کرنے کی جرت نہ کر سکے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی ان لوگوں کے ارادے ظاہر ہونے لگے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کر کے ان پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ پدر گرامی آپ کے بعد مجھ پر فلاں اور فلاں کی طرف سے کیے گئے مظالم دیکھنے کو ملے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بی بی نے فرمایا کہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر لکھا ہے کہ آخر وہ سب کچھ ہوا کہ جس کا خوف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی تھا۔ منافقت انسان کو کوڑ دل بنا دیتی ہے۔ یہ عزائم ہی تھا کہ غدیر خم کا واقعہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی فریاد بخن یا یبنا ابی طالب انت مولایا و مولا کل مومن و مومنات، ان سب مبارکبادوں کو پس پش ڈال دیا گیا۔ صاحب خلافت و امامت کو گوشہ نشین کر دیا اور غاصب خود صاحب حق بن بیٹھے۔ پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ شیطان نے کمی گاہ سے سر نکالا اور تم لوگوں کو ندا دی اور اس نے تم لوگوں کو بہترین جواب دینے والا پایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے آگے کہ وہ عہد جو کہ غدیر خم میں دیا گیا قریب ہے، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دفن نہ ہوئے کہ تم لوگوں نے فتنہ و فساد برپا ہو جانے کا بہانہ کیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اسی فتنے میں جس کے خوف سے تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے تم خود ہی اس میں پڑ جاؤ گے۔ افسوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان کی تہمت لگا کر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا گیا، لیکن اس پر بھی عمل نہ ہوا۔ حکم قرآن کو بھی نظر انداز کیا گیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا کی کہ عرس یعنی الف ریس سے جی میں نے کر دی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ تم لوگ ابھی گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی عرص الف ریس سے یہ میراث کا الف ریس، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا، کنفیوز ہو رہی ہے کہ یہ عرس پڑھوں یا عرس پڑھوں، تو بہرحال ہجے میں نے کر دیا، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، الف ریس سے عرس نہیں ہے۔ کیا تم لوگ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ اے ابو قحافہ، قاف ہے الف فے ہے، اے ابو قحافہ، قرآن میں ہے کہ تم اپنے باپ سے عرس لو لیکن میں اپنے بابا سے عرس نہ لوں۔ یہ تم نے عجیب بات کی ہے۔ تم لوگ کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ درحال کے کتاب خدا تمہارے درمیان میں ہے، تم نے اسے پسے پوش ڈال دیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے قرآن سے روگردانی کر لی ہے اور اس سے لاپرواہ ہو گئے ہو، یا چاہتے ہو کہ قرآن کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ لیں؟ قرآن میں تو ارشاد ہوتا ہے کہ لکھا ہے وارث سلیمان داؤد، اور اس کے نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کا وارث ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ انبیاء کسی چیز کو
کو عرس نہیں چھوڑتے، مگر جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو قرآن تو ہر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ یوں بیان کرتا ہے کہ اے پروردگار تو اپنے ہاں سے میرے لیے ولی قرار دے اور میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ پھر لکھا ہے کہ اور تم لوگ کہتے ہو کہ اپنے باپ کے ورثہ نہیں لے سکتی ہوں، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو صدیقہ کبریٰ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، ہم اگلے پیج کی جانب آ گئے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں 120 صفحے پر۔ لکھا ہے کہ اے لوگوں، میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے کلام کا آغاز و بیان حق ہے، میں جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہے اور جو کچھ میں کرتی ہوں وہ درست ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حقانیت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، یا علی، فاطمہ میری امانت ہے، اس کی خوب حفاظت کرو اور جو کچھ وہ کہے اس پر عمل کرو، چونکہ میں نے فاطمہ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے کہ جو فرشتہ وحی نے مجھ تک پہنچائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب زمانے کا یہ ستم ہے کہ زمانہ اسی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جھٹلا رہا ہے، اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے صدیقہ کبریٰ معصومہ دو عالم سلام اللہ علیہ نے سے گواہی طلب کی جا رہی ہے۔ اے لوگو، اے ملت کے برگزیدگان اور اسلام کے محافظوں، میرے حق کے بارے میں یہ غفلت و کاہلی کیوں ہے؟ میری داد خواہی میں کیوں سہل انگاری کرتے ہو؟ کیا میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے تن کا حصہ ہے؟ جو فاطمہ کو اذیت دے گا اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور کیا تم لوگوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ فاطمہ تیری رضا میں خدا کی رضا ہے اور تیری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے؟ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ایمان کے بیان اور اظہار کے بعد تم لوگ حیران کیوں ہو؟ اعلان ایمان کو عہد دینے کے بعد اب چھپا کیوں رہے ہو؟ اتنی پیش قدمی کرنے کے بعد عقب نشینی کیوں کرتے ہو؟ ایمان لانے کے بعد مشرک کیوں بن رہے ہو؟ خدا کی قسم تم لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے اور میں ہر نماز کے بعد تم لوگوں پر نفرین کروں گی۔ پھر اب ہیڈنگ آ گئی ہے وصیت حضرت زہرا بتول سلام اللہ علیہ۔ لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک روز آپ سلام اللہ علیہ حسنین علیہ السلام کو ساتھ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئیں۔ قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی اور قبر انور کے ساتھ لپٹ کر روتی رہیں اور کہتی رہیں، بابا اب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دنیا میں رہنا سخت ناگوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے صدمے نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ بی بی گھر واپس آئیں تو گھر کے بہت سے امور کو نمٹایا اور فارغ ہوئیں۔ پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمانے لگیں کہ یا ابو الحسن علیہ السلام، میری خاص وصیت ہے کہ میرے بعد آپ شادی ضرور کیجیے گا، کیونکہ بغیر عورت گھر کا نظام نہیں چلتا۔ میرے بچے میرے بعد ماں کی ممتا تلاش کریں گے اور انہیں ایک ماں کی ضرورت ہوگی، تو یا علی علیہ السلام میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، انہیں میرے بعد کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ مجھے قبر میں چین نہیں ملے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ اس کی مطلق فکر نہ کریں، میں اپنے بچوں سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میری ایک خاص وصیت ہے کہ آپ سے کہ یہ بھی ہے کہ میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اور یہ کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ جب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضرت امیر علیہ السلام نے مسجد میں یہ خبر وحشت سنی تو شدت غم سے آپ سلام اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو پریشان حال گھر میں تشریف لائے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے چہرے انور سے گوشہ چادر ہٹایا تو ایک رقعہ سر کے قریب رکھا ہوا ملا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور اشک بار آنکھوں سے پڑھا تو لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انورٹڈ کاما، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے،
جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور قیامت برپا ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اے علی علیہ السلام، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں۔ خداوند متعال نے مجھے آپ علیہ السلام کی ہم سفر بنایا ہے تاکہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ علیہ السلام غیر کی نسبت میرے لیے زیادہ اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر دوبارہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دے کر حنوت کرنا اور رات ہی کو کفن دے کر نماز پڑھانا اور دفن کرنا، نیز میری شہادت کی کسی کو خبر نہ دینا اور کسی دوسرے کو شرکت نہ کرنے دینا۔ میں آپ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی اولاد پر قیامت تک سلام بھیجتی ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے، بیت احزان صفحہ نمبر 152۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ کا سیدہ بطول سلام اللہ علیہ کی عیادت کو آنا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 123 پر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بستر علالت پر آرام فرما تھیں تو ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ آپ سلام اللہ علیہ کی عیادت کے لیے آئے۔ کنیزوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی حالت اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ حضرت عباس رضی اللہ آپ سلام اللہ علیہ کی عیادت کیے بغیر واپس لوٹ گئے تو آپ رضی اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، انورٹڈ کاما، اے میرے بھتیجے، آپ علیہ السلام کو آپ کے چچا کا سلام پہنچے۔ میں عرض گزار ہوں کہ خدا کی قسم حبیبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیماری پر بے حد فکر مند اور غمگین ہوں۔ میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض پر پریشان حال ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ ہم میں سے یہ پہلی ہستی ہوں گی جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے ملاقات فرمائیں گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معظمہ کو اپنے پاس بہشت بری میں لے جائیں گے۔ اگر آپ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ دو عالم کا آخری وقت ہے اور آپ علیہ السلام اس دنیا کے مظالم اور دکھ برداشت کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہی ہیں، تو پھر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں مہاجرین و انصار کو نماز جنازہ کے اجتماع کے لیے کہہ دوں۔ یہ کام عظمت اسلام اور شعائر اسلام کو ظاہر کرتا ہے، نیز تشیع جنازہ اور دوسرے مراسم میں شرکت کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر یہ لکھا ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے آداب و سلام کے بعد حضرت عباس رضی اللہ کی محبت، شفقت اور وفا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما کے چچا جان، میری آپ سے آرزو ہے کہ کسی کو بھی رسول خدا کی دکھیا بیٹی کی شہادت کی خبر نہ دیں اور آپ مجھے اس معاملے میں معذور سمجھیں، کیونکہ مجھے سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری شہادت کو مخفی رکھا جائے۔ سیدہ کی یہ بات وصیت ہے کہ انہیں رات کی تاریکی میں غسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اور انہیں مخفی طور پر سپرد خاک کیا جائے گا۔ اگر ہم حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس وصیت کی وجہ پوچھتے کہ آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو کیوں وصیت کی کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے، تو شاید حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے حق کو غصب کیا وہ میرے کفن دفن میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے امالی مفید بہار، جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 210۔ پھر لکھا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، کہ جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا اور اس نے جواب دیا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس سے مرتے دم تک کوئی بات نہ کی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یا پھر آپ
सलाम अल्लाह अलैहा जवाब में फरमाती कि मैंने ये वसीयत हज़रत अली अबुल हसन अलैहिस्सलाम के लिए की थी, इसलिए कि शायद अली अलैहिस्सलाम मेरे बदन पर उन ज़ख्मों को देख लेते कि जो दुश्मनों ने लगाए थे और आप अलैहिस्सलाम के दिल पर लगे ज़ख्म और भी गहरे हो जाते। हाँ, ये सच है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हकीकतन अली अलैहिस्सलाम के दुखों और गमों की फ़िक्र लाहक थी। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अपने अजदाद से रिवायत करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने सख्त गिरिया किया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फ़ातिमा आप गिरिया क्यों कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा में कि मैं उन हवादिस और गमों को याद करके रो रही हूँ जो मेरे बाद आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल होंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है बिहार जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 218। फिर आगे लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने आप सलामुल्लाह अलैहा की दिलदारी की और फरमाया ए फ़ातिमा मत गिरिया करें। फिर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में ये भी कहा कि खुदा की कसम राह खुदा में मेरे लिए ये मसाइब बहुत छोटे हैं। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 और सफ़ा नंबर 218। फिर लिखा है कि लेकिन एक मकाम है मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के गुस्ल कफ़न में ऐसा मकाम आया कि अली अलैहिस्सलाम जैसे साबिर ने बुलंद आवाज़ में गिरिया करना शुरू कर दिया और उस लम्हे अस्मा बिनत उमैस ने अर्ज़ किया कि या अली अलैहिस्सलाम ये क्या, तो आप तो बहुत साबिर हैं, आप क्यों ऐसे गिरिया कर रहे हैं। तो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्मा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बाज़ दुख और मसाइब ऐसे थे कि जिन्हें उन्होंने मुझसे छुपाए रखा। याद रहे कि आप सलामुल्लाह अलैहा को जो ज़रबात लगी थीं उनके ज़ख़म अभी तक भरे न थे, आप उन्हें इन्हीं ज़रबात की वजह से साहिब फराश हो गई थीं और 40 रोज़ तक उन ज़रबों की तकलीफ़ बर्दाश्त करती रहीं। अबू राफ़े की ज़ौजा सलमा का बयान है कि मैंने हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के आखिरी अय्याम में शब व रोज़ उनकी तीमारदारी के लिए उनके पास रहती थी वो, और उम्मे राफ़े यानी कि सलमा ये वो ख़ातून हैं कि जिन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रसूमात में खिदमतगार के फ़राइज़ अंजाम दिए। कहती हैं कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ दोबारा पढ़ते हैं कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हालत कदरे संभल गई। आपने फरमाया कि ए सलमा, ए कनीज़ खुदा, कुछ पानी ले आओ कि मैं गुस्ल कर लूँ। फिर मैं आप सलामुल्लाह अलैहा के हुक्म की तामील करते हुए पानी लाई और आप को गुस्ल में मदद दी। आप सलामुल्लाह अलैहा ने बड़ी दिक्कत और बड़ी एहतियात के साथ गुस्ल किया और फिर नया लिबास ज़ेब तन फरमाया। हालांकि रहलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सलामुल्लाह अलैहा हमेशा स्याह लिबास में मलबूस रहीं, लेकिन आज आपने स्याह लिबास उतार कर नया लिबास पहना जैसे कहीं जाने की तैयारी हो। और सच ही तो था कि बेटी आज अपने बाबा से मुलाकात के लिए उनकी खिदमत में तशरीफ़ ले जा रही थी। सलमा कहती हैं कि फिर आपने मुझे हुक्म दिया कि वस्ते खाना में मेरा बिस्तर बिछा दो। आप सलामुल्लाह अलैहा उस बिस्तर पर क़िबला रुख होकर लेट गई। आपने फरमाया कि सलमा, मैं तुम्हारे पास फ़कत आज की मेहमान हूँ, आज मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। फिर आप सलामुल्लाह अलैहा ने अपना हाथ सर के नीचे रखा और इस दुनिया से रख्ते सफ़र बांध दिया। अस्मा बिनत उमैस कहती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जानकनी की हालत में थी तो आपने चादर ओढ़ ली और फरमाया कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे बेदार मत करना, अलबत्ता तुम यहीं मौजूद रहना। जब एक घड़ी गुजर जाए और मैं बाहर ना आऊँ तो तुम मुझे पुकारना, अगर जवाब ना दूँ तो अंदर चली आना, और अगर जवाब ना मिले तो समझ लेना कि मैं अपने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गई हूँ। अस्मा रज़ी अल्लाह ने कुछ देर के लिए इंतज़ार किया, फिर हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुकारा। कोई जवाब ना पाकर वो हुजरे के अंदर दाखिल हुई और रोते हुए कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ए कायनात के बेहतरीन इंसान की बेटी, इस रुए ज़मीन पर चलने वालों से सबसे अफजल व आला इंसान की बेटी। हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर भी कोई जवाब न दिया। अस्मा बिनत उमैस ने आगे बढ़कर चेहरे अनवर से चादर हटाई तो देखा कि सैयदा कौनैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी। अस्मा का फर्ते गम से अजब हाल हो गया। इसी आलम में अपने आप को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जसद नूरानी पर गिरा दिया और आपका बोसा लिया और बारगाह इस्मत में अर्ज़ किया कि
کیا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے زوجہ علی المرتضیٰ علیہ السلام، اے مادر حسنین علیہ السلام، جب آپ اپنے والد بزرگوار سے ملیں تو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر لکھا کہ پھر اسماء نے حضرت زہرا بتول سلام اللہ علیہ کے ہجر و فراق میں اپنا گریبان چاک کیا اور روتی چلاتی رہی، ماتم کرتی ہوئی حجرے سے باہر آئیں۔ حسنین نے ماں کی خبر پوچھی کہ ہماری اماں جان کی حالت کیسی ہے؟ تو 7 سال کے حضرت حسن علیہ السلام، 6 سال کے امام حسین علیہ السلام، 5 سال کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور 3 سال کی معصوم حضرت ام کلثوم حجرے کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ جب اسماء گریہ کرتی ہوئی حجرے سے باہر آئیں تو غم سے اس قدر پریشان تھی کہ بچوں کو کچھ نہ بتا سکی۔ شہزادے بیتابی کے عالم میں حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مادر گرامی قبلہ رخ گہری نیند سو رہی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام ماں کے جسد اقدس سے لپٹ گئے اور عالم غم میں جسد اقدس کو ہلایا، اور جب غور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دونوں بھائی واہ ماں کہتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے روتے رہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے جسد اطہر پر گرا دیا۔ آپ کبھی ماں کا بوسہ لیتے اور کبھی کہتے کہ اے اماں، قبل اس کے کہ آپ کے بدن اطہر سے روح پرواز کر جائے مجھ سے بات کریں۔ حضرت حسین علیہ السلام فرط غم میں تڑپ رہے تھے اور ماں کے پیروں کو بوسہ دیتے تھے، نوح فغاں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اماں جان، آج یہ آپ نے کیسے گوارا کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں؟ اماں جان، قبل اس کے کہ میرے جگر پھٹ جائے اور میں موت کے آغوش میں چلا جاؤں، آپ مجھ سے بات کریں۔ اماں جان اٹھیے، میں آپ کا نور نظر حسین ہوں، آپ سلام اللہ علیہ میری فریاد پر آنکھیں کیوں نہیں کھولتی، مجھے اپنے بازوں میں کیوں نہیں لیتی؟ حوالہ نوٹ کیجئے، بیت الاحزان محدوث قمی، صفحہ نمبر 151۔ اور اب یہاں پر فارسی میں چند اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اماں جان اٹھیے، میں رو رہا ہوں، میں آپ کا نور نظر تشنہ لب حسین علیہ السلام ہوں۔ اے غمزدہ والدہ، آپ سلام اللہ علیہ نے دشمن سے چوٹ کھائی، اے وہ کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پیج 128 پر، حضرت علی علیہ السلام سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے جنازے پر لکھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت رات کو ہوئی۔ شہادت کے وقت امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زار زار رو رہے تھے اور مسجد میں پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کو اپنی ماں کی المناک شہادت کی خبر دی۔ حضرت نہایت مغموم حالت میں گھر تشریف لائے اور زخمی دل اور دردناک آواز میں فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں آپ کو کس طرح دلاسا دوں؟ آپ جب تک زندہ و جاوید تھیں ہر مصیبت پر آپ مجھے تسلی دیتی تھیں، اور اب مجھے چین آ جاتا تھا۔ اب آپ کے بعد مجھے کون تسلی دے گا؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے پر اس طرح مرثیہ پڑھا۔ ترجمہ، جہاں بھی دو دوست جمع ہوں آخر کار انہیں جدا ہونا ہے اور موت کے علاوہ ہر چیز چھوٹی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بطول سلام اللہ علیہ کا چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جہاں نے رنج و غم میں کسی نے باقی نہیں رہنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے بیت الاحزان، صفحہ نمبر 152۔ پھر اب یہاں پر پیج 129 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ پھر اور اسی طرف اشعار لکھے ہیں جس کا ترجمہ فارسی کے ہیں، جس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تیرے غم سے میرا جگر خون ہو گیا، اے گلِ رانہ، تیرے مرجھائے جانے کے بعد میں کیا کروں؟ تیری جدائی کی وجہ سے میرے دن شب بلدہ کسی تاریکی میں بے لام دال الف بلدہ کسی تاریکی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہر وقت میں آپ سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کو یاد کرتا ہوں اور میری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے بعد فارسی میں لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ میرے گھر کا چراغ تھی، آپ میرا گھر
اب میرا گھر تاریک ہو گیا ہے، اے میرے یکدم مرجھانے والے پھول، میں نے دشمن سے چوٹ کھائی ہے، اے زہرا سلام اللہ علیہ۔ حسنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں در گرامی کہاں ہیں، میری غمزدہ ماں کہاں ہے۔ جب مولا کائنات حضرت سیدہ کونین کو کفن پہنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے کفن کے بند باندھتے وقت آواز دی، ہم آگے پیج 130 پہ آواز دی، اے حسن، اے حسین، اے زینب، اے ام کلثوم، اے فضا، اے ام رافع، تم سب آ جاؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، کیونکہ تمہاری والدہ کی جدائی اور بہشت میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ دونوں شہزادے روتے روتے تڑپتے فریاد کرتے ہوئے ماں کے جنازے کے قریب آئے اور بلند آواز سے ماں کو پکارا اور کہا، اے حسن کی ماں، ہائے اے حسین علیہ السلام کی ماں، ہم سے نانا جان جدا ہوئے، اب آپ سلام اللہ علیہ بھی ان کی خدمت میں جا رہی ہیں، جب آپ نانا جان کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارا ان سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی غم گسار نہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ شفقت کیا ہمارے سروں سے اٹھا کہ ہم یتیم اور لاوارث ہو کر رہ گئے۔ ہمارے دلوں میں آپ اور اماں زہرا کی جدائی کا صدمہ ایک شعلہ آتش کی طرح بھڑک رہا ہے، یہ شعلہ ہمارے دلوں سے کب سرد ہوں گے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ شہزادے اور شہزادیوں کا نالہ و فغاں ایسا تھا کہ ملائکہ فلک میں بھی اس لمحے گریہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کے جسد اطہر میں حرکت ہوئی۔ بطول سلام اللہ علیہ نے دردناک آواز میں گریہ کیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر حسنین علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کو کہا اور دیر تک دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ پھر اچانک میں نے سنا کہ آسمان سے ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوئی، یا علی، جلد حسنین علیہ السلام کو فاطمہ کے سینے سے جدا کرو، خدا کی قسم ان کے دردناک گریے نے آسمان ملائکہ کو رلا دیا ہے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت حسن حسین علیہ السلام کو تسکین اور دلاسا دیا اور حسنین شریفین کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سینے سے جدا کیا اور کفن کے بند باندھ دیے۔ حوالہ ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 154۔ اس کے بعد پھر ایک ربائی لکھی ہوئی ہے جو کہ فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما، اے میرے سورج، تو نظروں سے چھپ گیا ہے، تجھ سے جدائی کی رات کب ختم ہوگی؟ اے کونین عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور اور دل کے چشم و چراغ، اپنی چشم کرم کھول کر مجھ پر نظر کر۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہیڈنگ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قبر بطول سلام اللہ علیہ پر، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے، روضۃ الواعظین میں منقول ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے رات کے آخری پہر میں حضرت حسن اور حسین علیہ السلام، عمار رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، عقیل علیہ السلام، زبیر رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، سلمان رضی اللہ، بریدہ رضی اللہ اور چند ہاشمی جوانوں کے ساتھ گھر سے جنازہ اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی اور رات ہی کو خفیہ طور پر انہیں دفن کیا اور ان کی قبر کا نشان مٹا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر کو مخفی رکھنے کے لیے آپ کی لحد کے اطراف میں 7 قبریں کھودیں تاکہ آپ کی قبر پہچانی نہ جائے۔ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو سپرد خاک کر دیا گیا تو اس وقت علی علیہ السلام اس قدر غمزدہ تھے کہ آنکھوں سے رخساروں پر اشک اس طرح رواں تھے کہ رکتے ہی نہ تھے۔ اس وقت امیر کائنات علیہ السلام نے ان اشکبار آنکھوں سے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری اور آپ کی بیٹی کی جو ابھی ابھی آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک من و مٹی تلے سوئی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے آپ پر درود و سلام ہو۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ وہ سب سے پہلے آپ سے ملحق ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میرا صبر
تمام ہو گیا ہے، میری ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر میں نے صبر کیا، اسی طرح آپ کی بیٹی کی موت پر بھی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ مصیبت پر شکر کرنا سنت ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی جان میرے سینے پر جان آفرین کے سپرد اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان میرے سینے پر جان آفرین کے سپرد کی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا۔ قرآن نے خبر دی کہ زندگی کا آخری انجام خدا کی طرف بازگشت ہے۔ اب آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ مجھ سے جدا ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس محو آرام ہے۔ یا رسول اللہ، ان کے جانے کے بعد میری دنیا اندھیری ہو چکی ہے اور میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ غم مجھ سے بھلایا نہ جائے گا۔ میری نیندیں اڑ چکی ہے اور دل اس غم کے آگ میں جل رہا ہے، یہاں تک کہ خدا مجھے بھی آپ کے پاس بلا لے۔ زہرا کی موت بجلی بن کر مجھ پر گری ہے، ایسی چوٹ ہے جس نے میرے دل کو چکنا چور کر دیا، جس نے مجھے غم کا دائمی روگ لگا دیا ہے۔ اس نے کتنی جلدی ہمیں پریشانیوں مشکلات میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں اپنی شکایت رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے زیادہ عزیز آپ کی بیٹی بتائیں گی کہ امت نے آپ کے بعد سید عالم پر کیا کیا ظلم ڈھائے اور کیا کیا ظلم توڑے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ان سے پوچھیں اور جو کچھ کہنا ہے ان سے کہیں، تاکہ ان کے غموں کا بوجھ ان کے دل سے ہلکا ہو، اور جو خون جگر انہوں نے پیا ہے وہ باہر آئے، انہیں سکون میسر آئے۔ خدا ان کے اور ظالموں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہدیہ سلام بھیج رہا ہوں، یہ میرا سلام عقیدت ہے، نہ کہ میرا رنج و ملال۔ اگر یہاں سے چلا جاؤں تو رنج و ملال اور تھکاوٹ کے سبب نہیں، اور اگر رہوں تو وعدہ خدا پر بدگمان نہیں ہوں۔ خدا نے چونکہ صابروں سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اجر و ثواب کا انتظار کروں گا۔ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اور صبر کا پھل تو میٹھا ہے ہی۔ اور اگر مجھے ظالموں کی چیرہ دستی کا ڈر نہ ہوتا تو ہمیشہ آپ کی قبر کے پاس ہوتا، اور اس بھاری مصیبت پر جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھی ماں کی طرح آنسوؤں کے دریا بہاتا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کی وصیت کو پورا کیا ہے اور انہیں بطور مخفی لحد میں اتارا ہے۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت فرمائے ہوئے چند ہی دن گزرے نہ تھے، ابھی تو آپ کا نام مبارک لوگوں کے زبان پر تھا کہ آپ کی بیٹی کا حق غصب کیا گیا اور ان کے ترکے کو ہڑپ کر لیا گیا۔ میں اپنا درد دل آپ کو سناتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دل کو خوش رکھتا ہوں۔ آپ پر خدا کا درود و سلام ہو، اور سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود ہو۔ اور ساتھ ہی پھر مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حوالہ ہے بیت الاحزان، صفحہ نمبر 155 اور 156، پھر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202۔ اب اس کے بعد ایک فارسی میں نظم لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ تو خاک سیاہ میں خزانے کی طرح کیوں پوشیدہ ہو گئی، اے صد بہار پھول تو کیوں مرجھا گیا، تو آسمان کا زہرہ ستارہ ہے، تیرا مقام زمین کی خاک نہیں، قبر سے سر نکال، اینٹ تیرا تکیہ بننے کے قابل نہیں ہے، مجھے اپنے پاس لے جا تاکہ میں تیرے بلند درجات دیکھوں، اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ شب میں میرے ساتھ چل، مجھے اپنے غم سے ہلاک نہ کر، اٹھ تاکہ میں تیرے ہمراہ گھر جا سکوں، تیرے یتیم بچے تیرے لیے بے قرار ہیں، تیری لخت جگر اور تیرے دونوں نور چشم تیرے انتظار میں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ترجمہ پڑھ لیا ہم نے۔ پھر لکھا ہے آخری صفحہ یعنی 135 پر ہم ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت بطول سلام اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا تو آپ نے قبر کو اوپر سے ڈھانپ کر اچھی طرح پانی قبر پر چھڑک دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے قبر زہرا پر بیٹھ کر گریہ و نالہ کیا۔ آپ کی آواز میں اس قدر رقت تھی کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کے ہاتھ کو تھام کر آپ علیہ السلام کو قبر اطہر سے اٹھایا اور دلاسا دیتے ہوئے آپ کو گھر تک پہنچایا۔ اور حوالہ ہے صفحہ نمبر بیت الاحزان، صفحہ نمبر 156۔ اور اب یہاں پر ایک کسی مرثیے کا بند لکھا ہوا ہے،
آئیے پڑھتے ہیں کہ حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں سے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں نبی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتیں ہیں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ اور سامعین اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد پیج 135 سے آپ اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ریڈنگ کے نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔